बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तवील अरसे बाद हमारी नशिस्त है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा और मुत्तहिदा मजलिस अमल के सदर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से। मैं बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने वक्त निकाला। ज़ाहिर है मौलाना साहब का अपना एक सियासी कद काट और फिर हालात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सियासी बसीरत के इनके मुखालिफिन भी कायल हैं, आप उससे इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक नज़र रखते हैं। और एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे वक्त में जब कई अहम तरीन मामलात ज़ेरे बहस हैं, मसलन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैजाबाद धरने से मुताल्लिक फैसला मेरे सामने पड़ा है, मसलन अशरफ गनी साहब की हालिया ट्वीट्स मेरे सामने पड़ी हैं, मसलन नवाज शरीफ साहब डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब मेरे सामने पड़ा है, अपोजिशन क्या कर रही है या नहीं कर रही है, और इस सबको अपोजिशन को मुत्तहिद करने के मरकजी किरदार के तौर पर जाने जा रहे थे फजलुर रहमान साहब। इन तमाम दर इशूज़ पर मौलाना साहब से बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने वक्त निकाला मौलाना साहब। सबसे पहले तो आपको आपकी सालगिरह मुबारक हो। बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मौलाना साहब, जरा सियासत से ये ज़ाहिर हम आगाज करते हैं, फिर कुछ और मामलात भी हैं। आपने जिस तरह मैंने कहा एक मरकजी किरदार अदा करने की कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को करीब लाने के लिए, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ हमने देखा। आज अगर मैं आपसे पूछूं या अपना सवाल यूं फ्रेज करूं तो ये कहना ठीक होगा या गलत कि ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई बावजूद, और अब आप इस हवाले से मजीद एफर्ट्स भी नहीं कर रहे, ये कहना ठीक होगा? जी सही है आपकी बात। अच्छा, अब अगर इसकी मैं सबसे अहम वजह पूछूं तो कई वजूहात होंगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह अगर आपसे पूछूं। देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज, दोनों किसी हद तक जरूर जिम्मेदार हैं, क्योंकि इब्तिदा में जब इलेक्शन के फौरन दूसरे तीसरे और चौथे दिन यहाँ पर हमारी तमाम पार्टियों की मुश्तरका मीटिंगें हुई तो उसमें एक मुश्तरका मौक़िफ़ तय हुआ और एक मुश्तरका और मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ का तस्वुर सामने आया। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत का इंतखाब हुआ तो पीपल्स पार्टी के उस वक्त की जो किरदार रहा वो ज़रूर दूरियों का सबब बना। ताहम जब हमने दोबारा कोशिशें की एक काफ़ी अरसे के बाद और ख्याल ये आया कि अगर हमने कोई सियासी किरदार अदा करना है अपोजिशन ने तो फिर एक मुत्तहिदा शक्ल उसकी होनी चाहिए, लेकिन फिर काफ़ी दूरियां आ चुकी थी और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो या उनकी मुस्लिम लीग आमादा नहीं हो रही थी। ताहम इसमें थोड़ी सी पेशरफ ज़रूर हुई है कि जब हमने मियां शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे लगाया कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और तमाम पार्लिमानी जो पार्टीज़ के रहनुमा आपके साथ पार्लिमान में मौजूद हैं, आप वहाँ से आगाज़ कर लें और कुछ बुनियादी नुकात जो कदर मुश्तरक हों सबके दरमियान उसका तयन कर लें ताकि उसके बाद फिर कोई आल पार्टीज़ का एहतमाम किया जा सके। तो उस हवाले से एक मीटिंग उनकी हो चुकी है जिसमें कि पीपल्स पार्टी की क़ियादत भी शरीक हुई है और तमाम पार्लिमानी पार्टियों के लीडर्स वहाँ पार्लिमान के अंदर इकट्ठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी इब्तिदा है और मज़ीद ज़ाहिर है कि हालात आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ताहम जहाँ तक मुत्तहिदा मजलिस अमल या जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक़ है वो इस वक्त मैदान में है और अपने मैदान में अवामी मुजाहरे कर रही है और अवाम का इतना ज़बरदस्त एतमाद सामने आ रहा है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो सबकी नुमाइंदगी अवामी सतह पर हमारे लोग ही कर रहे हैं। आप इन मुजाहिरों से मैं स्ट्रेट सवाल पूछूं, हुकूमत गिरा पाएंगे? इतना प्रेशर बिल्ड कर देंगे अल्टीमेटली मरहला वार के हुकूमत को घर जाना पड़े? देखिए सर, हुकूमत को गिराना ही मकसूद नहीं होता, अपने एक नजरिए और कॉज की नुमाइंदगी भी करनी होती है, उसको जिंदा जावेद रखना पड़ता है। और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को हमने दिफाई पोजीशन पे डाल दिया है और जो एजेंडा वो लेकर आए थे और जिस हवाले से यहाँ पाकिस्तान में उनके बहुत से इक़दामात सामने आए वो सब के सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नाकामी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो हमें सबसे बड़ी तशवीश है वो ये है कि कुछ इश्यूज़ का मामला अब नहीं रहा है, इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है और इस हद तक कमज़ोर हो रहा है कि शायद दोबारा उठने के काबिल भी ना हो सके। तो ये एक तशवीशनाक अमल है जो पूरी कौम को दरपेश है। अच्छा मौलाना साहब, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक ज़िमनी सवाल अगर पूछूं तो ये ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लामी इस वक्त सबकी नुमाइंदगी कर रही है और इस नुमाइंदगी के जरिए हम ये जो स्ट्रीट पर जो अपना शो ऑफ पावर कर रहे हैं
اس کے نتیجے میں مطلوبہ مقاصد بھی حاصل کر لیں گے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں کہہ رہا، یا آپ ڈس ایگری کریں گے اس سے، کہ بہرحال متحدہ اپوزیشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ کل کو کامیاب ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن آج کی حد تک ایک ریالٹی ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا کانسیپٹ ناکام رہا، وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا. میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر ٹھیک ہے اور باہر جو ہے ابھی تک استوار نہیں ہو سکا. میرا سوال سڑکوں پر احتجاج کے تناظر میں ہے، تو وہ تو ناکام ہوا نا. ہاں اس حوالے سے ابھی تک شاید آگے حالات بن جائیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک آپ کی بات صحیح ہے. کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے مولانا صاحب کہ آپ نے بتایا کہ ماضی قریب میں ہی پیپلز پارٹی نے پریزیڈنشل الیکشن میں ساتھ نہیں دیا، پھر شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا ووٹ نہیں دیا تو وہ اس وجہ سے موڈ خراب ہوا، پھر پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا. لیکن آج کی ریالٹی یہ ہے، یہ میں سوال کی صورت میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کہ آج کی ریالٹی یہ ہے کہ اس حوالے سے نسبتاً زیادہ ہچکچاہٹ پیپلز پارٹی کے کیمپ سے نہیں بلکہ نون کے کیمپ سے شہباز شریف صاحب کی ہے، جس کی وجہ سے معاملہ بن نہیں پا رہا. میرے خیال میں ہمیں اتنی زیادہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بال کے کھال اتارتے رہیں اور اس بات کی تعین کرتے رہیں کہ کون کہاں پر کتنا ذمہ دار ہے. یہ جب بڑے مقاصد کے لیے آدمی آگے بڑھتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ تن کے یہ ویسی ہی آدمی بہا کے رکھ لیتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت پھر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال کچھ دوریاں ہیں اور دوریوں کے اسباب بھی ہیں اور اس کے لیے قریب ہونے کے لیے پیش رفت بھی ہوئی ہے. یہی میاں شہباز شریف صاحب ہیں کہ جنہوں نے سب کو بلایا، کھانے پر بلایا اور سب لوگ اس کے کھانے میں شریک ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اور آپ نے اپنے جو احتجاجی تحریک کا تذکرہ کیا وہ ملین مارچ وغیرہ آپ کر رہے ہیں، تو کیا یہ مرحلہ وار ہے جس کی حتمی منزل اسلام آباد کی جانب مارچ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کہیں شنید آئی تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں. شنید نہیں ہے، ہم نے ببانگ دہل اور گونج کے ساتھ بات کہی ہے، لیکن آپ جو میڈیا ہے اس کی پوری جو آواز کے حدود ہیں وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. تو میں یہی شکایت ہمیشہ میڈیا سے کرتا ہوں کہ آپ غریب ملا کے اذان پر کلمہ پڑھنے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں. لاکھوں انسان جب اکٹھے ہوتے ہیں اور لاکھوں انسانوں کا جو ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کو میڈیا کس طرح نظر انداز کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے چوتھائی اور پتہ نہیں کس نے تناسب کے ساتھ چھوٹے موٹے جلسے اس کو آپ کتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے تھے. تو میڈیا کی یہ جانبداری بھی تو کم از کم تاریخ کا حصہ بن رہی ہے نا. میں نے کہا کہ آپ جو کہ ہم پر تنقید کر رہے ہیں اس لیے میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں، بات مکمل کر لیں، پھر میں اپنا سوال میں وضاحت نہیں کر سکا. میری مراد یہ تھی کہ کیا آپ اس طرز کے ملین مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں اسلام آباد کی جانب کہ جس میں کوئی ڈیڈ لائن ہو یا کوئی ایسی بات ہو کہ آپ جب تک اپنا مقصد پورا کر کے نہیں اٹھیں گے، جس طرح ماضی قریب میں ہوتے رہے ملین مارچز یا نو مارچز؟ ارادہ ضرور ہے لیکن اس کی جی ارادہ ضرور ہے اسلام آباد کی طرف آنے کا، لیکن اس کی حکمت عملی جو ہے وہ ابھی ہم نے مشاورت کے ساتھ طے کرنی ہے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. ویسے مولانا صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہمارے بغیر حکومت بن نہیں سکتی، بن جائے تو چل نہیں سکتی. آج کی حقیقت یہ کہ حکومت بن تو گئی ہے اور چل بھی رہی ہے. کتنا چل پائے گی اور 5 سال نہیں کر پائے گی؟ چل نہیں رہی ہے نا، مطلب عادات کی حد تک دن تو پورے کر رہی ہے نا، دن تو پورے کر رہی ہے نا. اگر اس کو آپ حکومت کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں آج عام آدمی محسوس ہی نہیں کر رہا ہے کہ پاکستان میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے بھی صحیح. یعنی ایک نااہلوں کا ایک جمگھٹا ہے جو پاکستان کو لے ڈوبنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ اس کو حکومت کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں. حکومت تو بڑا مقدس لفظ ہوتا ہے، اور کن کے لیے آپ یہ مقدس لفظ استعمال کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتی بات. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اب یہ بہرحال عوام کے ووٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ذرا تحفظات بھی ہیں، ہماری بھی رائے. کوئی عوام کے ووٹ نہیں ہے، کوئی عوام کا ووٹ نہیں ہے. وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کس کے طاقت سے یہ انسٹالڈ لوگ ہیں، یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. تو پھر تو مولانا صاحب یہ بھی حقیقت ہے نا کہ آپ سمیت دیگر بڑی سیاسی جماعتوں کا جن کا تعلق اپوزیشن سے اس پارلیمان کا حصہ بننا کسی نہ کسی حد تک عملی طور پر اس پارلیمنٹ کو ویلیڈیٹ کر لیتا ہے، چاہے آپ کا نیریٹو کچھ بھی ہو. یہ سوال آپ کا ضرور جچتا ہے، لیکن بہرحال میں نے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی مشورہ دیا تھا کہ جب ہم نے ایک دفعہ اس لفظ پر اتفاق کر لیا ہے کہ بدترین دھاندلی ہوئی ہے تاریخ کی اور الیکشن کمیشن منصفانہ انتخاب دینے میں ناکام ہوا ہے اور اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور یہ کہ ایک اثر نو الیکشن ہونا چاہیے، اور پھر ایک الائنس جس کا نام ہی یہی رکھا گیا کہ الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشن.
تو اس کے بعد پھر ہمیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن پھر ایک نئی تھیوری سامنے آئی کہ نہیں، وہ تو صرف ایک لارجر گروپ ہے، اکثریتی جماعت نہیں ہے، لہٰذا ہم پارلیمنٹ میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ خود حکومت بنانا چاہتی ہے. تو اس لحاظ سے اس وقت اس تصور کے ساتھ سب نے حلف اٹھایا اور اسمبلی کا حصہ بنے. تو میں یہ بات بالکل آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری سیاسی جو ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے اس میں کافی ایک کمزوری سامنے آئی ہے. صحیح ہے. اچھا، اب اس بحث میں جائے بغیر کہ حکومت کیسی چل رہی ہے اس پر ہم آگے بات کر لیں گے، لیکن آپ کے خیال میں مدت اپنی 5 سال کی یہ حکومت پوری کر پائے گی یا نہیں؟ میرا تو خیال نہیں ہے کہ وہ سال پورا کر سکے، شاید کچھ مہینوں تک گزارا کر سکے. لیکن یہ ہے کہ حکومت وہ خود نہیں کر رہے ہیں، حکومت کوئی لوگ کروا رہے ہیں، ان کی پشت پر کوئی قوت ہے. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح جنرل مشرف کے زمانے میں شوکت عزیز تھا. آج بھی تقریباً صورتحال وہی ہے کہ اصل حکمران اسٹیبلشمنٹ ہے، اصل حکمران یہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر سامنے انسٹال کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب اگر آپ کی یہ رائے ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے خیال میں یہ حکومت اب چند مہینوں کی مہمان ہے تو عملاً بتائیے نا کہ ایسا ایگزیکٹلی کیا ہوگا جس کے نتیجے میں حکومت چلی جائے گی، کیسے؟ دیکھیے، ظاہر ہے جی کہ جب تک اب عوامی دباؤ نہیں آئے گا، اور پھر عوامی دباؤ کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بھلا کوئی بھی ان کو لایا ہو لیکن وہ بھی تو پاکستانی ہیں، وہ بھی تو پاکستان کے وفاداری کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، وہ بھی تو ملک کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ملک کی معیشت کو برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں. تو ان پر بھی یہ حقیقت تو آشکارا ہو گئی ہے کہ جو لوگ حکمران بنے ہیں اب ان سے ملک نہیں چل پا رہا ہے، لہٰذا اب یہ پشت پناہی ان کو ختم کر دینی چاہیے. اور اگر وہ پشت پناہی جو کہ آپ کے خیال میں ہے وہ ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں عوامی دباؤ کے نتیجے میں جب وہ شیلڈ ہٹ جائے گی بیچ میں سے تو پھر جائے گی. الیکشن ہونا چاہیے جی، فریش الیکشن. ہاں، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب اس کی عملی صورت تو یہی ہے نا کہ جو حکومت کا سربراہ ہے یعنی کہ وزیر اعظم وہ تحلیل کر دے اسمبلیاں، تو وہ اس کو آپ کیسے مجبور کریں گے کہ اسمبلیاں تحلیل کرو؟ ہاؤ ایگزیکٹلی؟ دیکھیے، اس کا انحصار فضل الرحمان کی ذات پہ نہیں ہے، اس کا انحصار حالات پر ہے، اور ان حالات کی طرف ہم سب نے مل کے جانا ہے. آپ نے بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے اس میں. لیکن فی الحال تو آپ کے دائیں طرف شہباز شریف، بائیں طرف آصف زرداری، وہ بھی اس معاملے پر آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی ایوان تک آپ کے ساتھ ہیں، میدان میں تو وہ ساتھ نہیں ہے. وسیم مدامی تو پتہ نہیں پھر ہے ہی نہیں نا، کہیں گنتی میں ہی نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اس میں نا امیدی والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا مولانا صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے، اگر آپ کے بھی خیال میں یہ احتساب اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا اور اپوزیشن پارٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کل ایک ایسی شخصیت جو پنجاب کا سینئر وزیر تھا، جس کے پاس 6 قلمدان تھے، جو عمران خان صاحب سے بھی بہت قربت رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا پنجاب کی، اور وہ واقعی بھی ویسے بااثر آدمی ہیں، اس نے بھی کل کی رات نیب کی حراست میں گزاری ہے. اگر یہ احتساب اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا تو علیم خان کیوں جیل میں؟ آج کیوں نیب کی حراست میں؟ جیل میں تو نہیں رہا. میرا خیال میں یہ مثال دینا جو ہے یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس سے پہلے جہانگیر ترین بھی تو نااہل ہو چکا ہے نا. تو میں اس کو اس تناظر میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ ایک تاثر ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ شاید صرف اپوزیشن ہی کے خلاف ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ارادے بدل گئے ہوں اور اب وہ تھوڑا سا ان پہ بھی ہاتھ ڈالنے کا آغاز کر رہی ہے. ساری چیزیں احتمالات کی صورت میں ہیں. میں جو اصل چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک کے اندر احتساب اور نیب کے حوالے سے جو ادارے قائم ہوئے ہیں، یہ جنرل مشرف کے دور میں قائم ہوئے، اور اس وقت سے ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ صرف ملک میں سیاست کو اور سیاستدان کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کو قوم کے سامنے ایک تماشا اور ان کو ایک طرح کا مجرم ثابت کر کے پیش کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ملک میں سیاسی قدریں ختم ہو جائیں، سیاست کا احترام ختم ہو جائے، سیاستدانوں کا احترام ختم ہو جائے. اچھا، اب اس بحث کو میں ایک لمحے کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کہ اگر یہ قانون اس طرح کے تھے تو ماضی کی حکومتوں نے کیوں رد و بدل نہیں کر دیا جبکہ ان کے پاس نمبرز بھی تھے؟ لیکن مولانا صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، انہوں نے غلطی کی ہے. غلطی کی، صحیح ہے، لیکن غلطی کی ہے، صحیح ہے، لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ اس کا جو آپ رائے رکھتے ہوں گے آپ برملا اسی کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے، کئی لوگوں کی شاید آج یہ رائے ہو کہ یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، بڑے پولیٹیکل فگرز کو. لیکن موسم اگر میں آپ سے پوچھوں، کیا آپ
کوئی یقین ہے, میں نام لے کے پوچھ لیتا ہوں, نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب چونکہ دو بڑی پارٹیوں کے سربراہ ہیں, ان کا دامن کرپشن سے پاک ہے, کرپٹ نہیں ہے؟ دیکھیں, میں نے کسی کو کرپٹ نہیں کہنا, اور کرپشن کو اگر تو دیانت کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر کہ واقعی کرپشن ہے اس کا احتساب کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ کیا مانا کہ جس پاناما کے ذریعے سے نواز شریف کو نااہل قرار دیا اور اس پہ بھی پاناما کے حوالے سے کوئی الزام ثابت ہونے کی بجائے انہوں نے ایک اقامے کا سہارا لے کر اس کو نااہل کیا, الیکشن گزر گئے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکا, وہ جیل میں رہا, اور اب جا کر وہی ادارے کہتے ہیں کہ نااہلی کی جو سزا تھی وہ واپس لی جا رہی ہے. یہی زرداری صاحب تھے, 8 سال وہ جیل میں رہے کہ وہ کرپٹ ہے اور کرپٹ ہے اور کرپٹ ہے, لیکن پچھلی حکومت میں انہی اداروں نے ان کو صادق اور امین قرار دیا. یہ کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں کہ آپ جس دن کسی کو حکومت دے رہے ہیں تو خود ہی اس کو صادق اور امین قرار دیتے ہیں, اور جب وہ حکومت کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اس کو غیر مستحکم بنانے کے لیے ڈڈورا پیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ کرپٹ ہے. اور باقاعدہ کسی بھی عدالت میں کل آپ کو خود سن رہا تھا ایک پروگرام میں کہ آپ کسی کو چیلنج کر رہے تھے کہ آپ بتائیں کون سی چیز ان سے برآمد ہوئی ہے, تو آپ خود اس بات کے معترف ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں جس انداز سے اٹھائی جاتی ہیں, عام آدمی کے کانوں میں یہ بات سے ٹھونس دی جاتی ہیں, ان کے دل و دماغ پر مسلط کر دی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد اس پر اقدامات ہوتے ہیں تاکہ لوگ محسوس کریں کہ واقعی احتساب ہو رہا ہے, جبکہ حقیقت میں وہ ایک سیاست کھیلی جا رہی ہے. نہیں مولانا صاحب, میں پھر دو چیزوں کا قائل ہوں. میں اس بات کا بھی معترف ہوں کہ اس کرپشن کو ہمیشہ بنیاد بنایا گیا اپنے, یعنی جب کوئی تابع داری نہ کر رہا ہو تو کرپشن کو بنیاد بنا کر معاملات سیٹل کر لو. مشرف صاحب نے کیا, پوری قاف لیگ بنوائی, پوری پیٹریوٹ بنوائی, نیب کی فائلیں دکھائی, اور ماضی قریب میں بھی ایسا ہوا. لیکن میں اس بات کا بھی قائل ہوں انفارچونیٹلی کہ ایسا نہیں ہے کہ دامن ان لوگوں کے صاف ہیں, معاملات بھی بڑے خراب ہیں, تبھی بلیک میل ہو جاتے ہیں, تبھی ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. دونوں تلخ حقائق ہیں, دونوں نہیں ہونے چاہیے. میری یہ رائے, کیا آپ کی بھی یہ رائے ہے یا آپ جزوی اتفاق کرتے ہیں مجھ سے؟ اتفاق کرتا ہوں, دونوں نہیں ہونے چاہیے. صحیح. عمر صاحب, اس موضوع پر آخری سوال بریک سے پہلے, کیا یہ بھی ایک حقیقت نہیں ہے کہ آج ہو سکتا ہے کچھ اداروں نے اوور سٹیپ کر لیا ہو کچھ معاملات پر, ڈیٹیلز میں جائے بغیر, لیکن وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کل کہ وہ اپنے حدود میں رہیں, ادارے جو ہیں وہ حدود میں رہ کر کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ مداخلت کرتے ہیں سیاسی معاملات. جی ہاں, میں نے اس بریک کے بعد اس فیصلے آپ سے بات بھی کرنی ہے. لیکن اگر سیاست دانوں نے بھی اتنے مضبوط ادارے بنا دیے ہوتے احتساب کے کہ آج اگر کوئی اوور سٹیپ کرتا تو سیاست دانوں کے پاس مثالیں ہوتی کوٹ کرنے کی کہ بھائی ہمیں وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بناؤ, یہ دیکھو احتساب کا ادارہ, یہ دیکھو پچھلے 5 سالوں میں اگر اتنی کرپشن ہوئی, یہ دیکھو ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑا ہے. ایک یعنی کوئی مثال ہی نہیں ہے کوٹ کرنے کے لیے کہ کرپشن میں لوگ پکڑے گئے, کوئی ادارے ہی نہیں بنائے سیاست دانوں نے. بنانا چاہیے تھا نا. جب بھی دیکھیے سیاستدانوں نے تو اسی نظریے کے ساتھ نیب کو برقرار رکھا, جبکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ انتقام کے لیے بننے والا ادارہ ہے, لہٰذا اس کو آپ 18ویں ترمیم میں ختم کر دیں. لیکن سب نے یہی رائے قائم کی کہ نہیں, اس کا تو معنی یہ ہوگا کہ ہم شاید احتساب سے ڈر رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ سیاستدانوں نے انکار کیا ہو ایسے اداروں کا یا ایسی اداروں کے قیام یا اس کے استحکام کا, لیکن اس کے باوجود تجربات یہ بتا رہے ہیں کہ جس سیاستدان نے اداروں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اس کو آپ نے وہ حشر کیا جو آج نواز شریف کا کر رہے ہیں, جو آپ پیپلز پارٹی کا کر رہے ہیں, جن کو حکومت کرنے کے ذرا گر تو آتے ہیں, اور اس کی جگہ پر آپ نے ایسے نااہل لے آئے کہ جس کے کرپشن اور جس کی غلط کاریاں وہ کوچہ بکوچہ عام ہیں. آپ نے اس حکومت کی بھی کرپشن کے بارے میں کہا, اس حکومت کے سربراہ عمران خان ہے, وزیر اعظم پاکستان ہے. کیا میں مالی حوالوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ دیٹ انوالوز ٹیکس پیئرز منی, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالی حوالے سے عمران خان صاحب کرپٹ ہیں؟ اخلاقی لحاظ سے تو ثابت ہے نا. میں نے سوال بڑا اسپیسیفک کیا مولانا صاحب. بد اخلاق لوگ حکمران ہونے چاہیے. نہیں, آپ کا سوال اپنی جگہ پر ہے. یہ جب اس کی حکومت نہیں ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کی ارادے بدل جائیں گے, پھر دیکھیں گے کس طرح بنیگارہ نکلتا ہے, کس طرح علیمہ خان سامنے آتی ہے, کس طرح اس کے 18 کمپنیاں سامنے آتی ہیں, کس طرح ان کو پھر انہی اداروں کے ذریعے سے نیچا دکھانے کے لیے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ فضل الرحمان نہیں کرے گا, یہ ادارے ہماری اسٹیبلشمنٹ کرے گی, اور اس کے لیے آپ لوگ ہی استعمال ہوں گے, اور پھر یہی آپ لوگ ہوں گے جب ہم کہیں گے کہ آپ عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں, جبکہ وہ تو اتنا بڑا کرپٹ ہے, ان کی تو اتنی بڑی کمپنیاں سامنے آ گئی ہیں, لیکن آج وہ ساری چیزیں نہیں آ رہی ہیں. لہذا ہر چیز جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے, اور آپ کو یہ سسٹم تسلیم کرنا ہوگا جس طرح میں تسلیم کرتا ہوں.
اچھا ایک بریک لے رہا ہوں وہاں صاحب اور اس کے بعد ذرا کچھ فیض آباد دھرنے کے والے سپریم کورٹ کا فیصلہ اثری بات کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. معصومانہ سوالات ہم ان سے کر رہے ہیں اور وہ اس کے جارحانہ جوابات دے رہے ہیں اور میڈیا کے حوالے سے یہ بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں. بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ اب جب اس میں اگر کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے تو لگتا ہے کہ اب تو یہ ذاتی دفاع پر اتر رہے ہیں ہم. اس لیے ٹھیک ہے, اپنی اپنی رائے ہے, سب کو اس کا حق ہے رکھنے کا. مولانا صاحب یہ میرے سامنے پڑا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو کہ فیض آباد دھرنے سے متعلق ہے. میں نے اس کا کیا ہے مطالعہ, سرسری تو کیا ہے اور کچھ پیجز پورے بھی پڑھے ہیں. ابھی میرا آپ سے بڑا معصومانہ سوال ہے مولانا صاحب, آپ کے خیال میں فیض آباد دھرنا کا مقصد وہی تھا جو بتایا گیا, یعنی کہ دفاع ختم نبوت کے لیے, یا سیاسی مقاصد کار فرماتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر کسی کی معصومیت اور غیر معصومیت کا نہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو متہم کیا جا سکتا ہے, لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ میاں نواز شریف کو تنہا کیا جائے اور پنجاب میں جو اس کا مذہبی ووٹ ہے وہ اس سے کاٹ دیا جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ ایشوز جو ختم نبوت سے متعلق تھے جو اس وقت ہم پارلیمنٹ میں تھے ہم نے سیٹل کر لیے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ ایسے قوتوں کو سامنے لا رہے تھے جو اس حوالے سے جذباتی بھی تھے اور نیک نیتی سے وہ کر رہے تھے, تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی اور وہ بیچارے یقیناً دل سے سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم ایک بالکل صحیح خدمت کر رہے ہیں اور صحیح مقصد کے لیے میدان میں اترے ہیں. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی لوگوں کو تو کرائے بھی دیے گئے اور گھروں تک پہنچانے کے لیے, اور کہا کہ آپ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں کہ تو تحریک لبیک پاکستان استعمال ہوئی آپ کے خیال میں کسی کے ہاتھوں؟ یہ آپ کے میڈیا کے الفاظ ہوتے ہیں, فلاں سوال ہے, اسٹیٹمنٹ نہیں سوال ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو پھر آپ مجھے کیا جواب دیں گے اس کا؟ میں کہوں گا الحمدللہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا, اور آپ جتنا اسپیسیفک سوال کریں گے میں اتنا اسپیسیفک جواب دوں گا. یا میں کہوں گا اس پہ رائے دینا نہیں چاہتا میں, لیکن میں ڈپلومیٹک جواب نہیں دوں گا. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ رہے اور یہ بھی نہیں کہہ رہے, صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. میرے خیال میں ایسے الفاظ کہ جس کو سننے والا اور جس سے متعلق ہو وہ اس کو محسوس ہونے لگے, تو آداب معاملات کے یہ ہوتے ہیں کہ اس کے متبادل الفاظ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ جس کو ادا کر کے آپ مقصد بھی سامنے لے آتے ہیں. یہ اصول آپ عمران خان صاحب کے وقت مقصد کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. آپ عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہوئے یہ اصول کار فرما رکھتے ہیں, کبھی ہم کو یہودی ایجنٹ, کبھی اخلاقی حوالے سے, یہ کبھی دھرنے میں یہودی ایجنٹ جو ہے یہ الزام نہیں ہے, یہ سیاسی معاملہ ہے. اگر کوئی بیرونی ایجنڈے کو لے کر پاکستان کی نظریاتی شناخت اور اقتصادی شناخت کو تباہ کرتا ہو تو اس کے بارے میں یہ لفظ کہہ دینا یہ ایک سیاسی تنازع تھا. مولانا صاحب دیکھیں, ایک سیاسی جماعت کے بارے میں, تحریک لبیک پاکستان بہرحال ایک سیاسی جماعت بھی ہے, اس کے ایم پی ایز ہے, 2 سندھ اسمبلی میں مذہبی تشخص ہے اس کا, اس سے متعلق سپریم کورٹ کی ایک رائے آ چکی ہے, لیکن پھر بھی آپ الفاظ میں محتاط رہ رہے ہیں ایک سیاسی جماعت سے متعلق جس کے 2 ایم پی ایز ہیں, کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہوئے, لیکن ایک اور سیاسی جماعت کا سربراہ جو کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے, اس کے بارے میں یہ الفاظ آپ واپس لینے کو تیار نہیں ہے بلکہ تکرار کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ یہودی ایجنڈے پر ہے. وہ تو یہ پھر اصول سیم تو نہیں ہے وہاں صاحب, یا تو اس کا ثبوت دیں, بتائیں. نہیں, یہودی ایجنٹ جو ہے وہ تو گالی تو نہیں ہے نا جی, وہ تو میرا ایک موقف ہے اور اس موقف پر میں قائم ہوں, اور تمام جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اس کی تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اب تو ان کے اقدامات سے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو میرے گفتگو میں ابہام تھا ان کے عملی اقدام سے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اسرائیلی طیارے پاکستان میں اتر رہے ہیں, قطر میں اسرائیل کے وزیر دفاع سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ ساری کمزوریاں پاکستان کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ حکومت کی صورت میں ہو یا ہمارے بعض اداروں کے حوالے سے ہو. اور اب مطلب اسی فیصلے کے تناظر میں سوال یہ, تحریک لبیک پاکستان نامی جماعت آپ سمجھتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو قائم رہنا چاہیے, یا اس کو کسی اور مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے اس کو ڈسبینڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جو بھی سپریم کورٹ نے اس میں بات لکھی ہے, میرے خیال میں جو آئینی طور پر کسی کا حق پہنچتا ہے تو پھر وہ بنتی ہیں. ہاں, یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے
کہ وہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی قوم سے منوا سکتے ہیں یا نہیں منوا سکتے. اس طریقے سے لبیک والوں کو بھی خود ہی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور وہ کسی فرقہ واریت یا کسی ایک مخصوص مذہبی سوچ کی بنیاد پر آنے والی سیاسی پارٹی نہیں ہے. سیاسی جماعت بڑی وسیع تر نظریات کی بنیاد پر آتی ہے اور اس حوالے سے پارٹی کو اپنے کریکٹر کی بنیاد پر، جدوجہد کی بنیاد پر پبلک میں ایک اعتماد پیدا کرنا. اور ویسے مولانا صاحب اس فیصلے کی حد تک بھی یہ چونکہ اس پر ہی بات ہوئی ہے کہ جناب یہ فتویٰ سازی وغیرہ کی گئی اور یہ نہیں ہونی چاہیے، تو آپ بالکل کلیئر ہیں اس بارے میں. آف کورس میں بس ویسے وضاحت کے لیے ایک سوال، آپ کا موقف میں جانتا ہوں اس پر پہلے بھی کیا ہے کہ اختلاف رائے رکھنا اپنی جگہ، لیکن بہرحال کسی بھی صورت میں کسی کو یہ اجازت نہیں ملتی کہ کسی کے حوالے سے فتویٰ سازی کریں. ہمیں ان معاملات میں بہت احتیاط کرنا چاہیے اور نہ ہمیں اسٹیٹ کے خلاف جانا چاہیے، نہ ہمیں اسٹیٹ کے خلاف کوئی فتوے اپنے طور پر گھروں میں بیٹھ کر دینے چاہیے، نہ ہمیں کسی مسلک کے خلاف گھر بیٹھ کر تو فتوے جاری کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. اور مولانا صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز، توہین رسالت کا معاملہ، ظاہر ہے اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، ان کے نام پر، ان کے احترام پر ہمارے خانوادے قربان، ہمارے ماں باپ قربان، اس میں کیا کیسے دو رائے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہم یعنی ظاہر ان کے احترام پر سب کچھ قربان ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے. اگر اس چیز کا بھی کوئی غلط استعمال کرے، اس قانون کا ذاتی مقاصد کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے یا کسی بھی حوالے سے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بھی پھر سزاوار ہے، سزا کا حقدار ہے اگر کوئی اس کو اپنے پولیٹیکل یا پرسنلز کو سیٹل کرنے کا استعمال کرے؟ ظاہر ہے جی کہ اب توحید رسالت کا مرتکب جو ہے اس کا قتل جو ہے وہ ارتداد کی بنیاد پر ہوتا ہے یا حد کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کا تو ایک طے شدہ قانون ہے جو پاکستان نے بھی تسلیم کیا ہے اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے تعزیری سزائیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے کھلا چھوڑ دیں، اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، آپ نے کسی پر 302 کا کیس کر دیا اور آپ ثابت نہیں کر سکے یا ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے، تو اس کی بھی تو جواب میں کوئی تعزیری سزائیں ہیں، ہر جگہ پر ہوتی ہیں جی. آپ کو دفعہ 144 بھی روزانہ جو ہے غلط استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی تو غلط استعمال ہر جگہ کیا جاتا ہے. تو قانون ہمیشہ اپنی ضرورت کو تسلیم کراتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ احتمال رہتا ہے کہ کسی بھی قانون کو کوئی غلط استعمال کرے، تو اسٹیٹ ہمیشہ اس کا بھی متبادل سوچتی ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے 302 کا دعویٰ کر دیا وہ ثابت نہ کر سکا تو پھر اسی کو پھانسی دی جائے. یہ تجویز پہلی مرتبہ اس موجودہ حکومت کے دور میں آئی کہ اگر توحید رسالت کا کسی نے اپنا مقدمہ اور اپنا دعویٰ ثابت نہ کیا تو پھر اسی کو پھانسی دے دی جائے. یہ میرے خیال میں انتہائی جہالت والی بات ہے جو یہاں پاکستان میں ان لوگوں نے کی. اچھا، اب ایسا ہی ایک الزام پچھلی گورنمنٹ میں بھی لگا تھا جس کی بنیاد پر یہ سارا دھرنا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں مختلف اپنے بیرونی یا دیگر عزائم کی بنیاد پر کہ وہ حلف نامے میں تبدیلی کرائیں. آپ کی کیا برائے ہے اس بارے میں کہ نواز شریف صاحب کی ایسی کوئی خواہش تھی کیا یا پچھلی حکومت کی؟ دیکھیے میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور ہمارے سامنے کبھی ایک دفعہ بھی ایسی کوئی بات ہمارے نوٹس میں نہیں لائی گئی. ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب بس آخری سوال اس سیگمنٹ کا کہ ابھی یہ حج کے حوالے سے بھی ایک بات ہوئی جس میں گورنمنٹ نے سبسڈی واپس لینے کا اعلان کیا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ راست اقدام تھا؟ چونکہ حج تو واجبی صاحب استطاعت پر ہے، تو کتنا ہی مہنگا ہو جائے اگر میری پہنچ سے باہر ہو گیا تو مجھ پر فرض ہی نہیں رہے گا، واجب ہی نہیں ہوگا مجھ پر. اس لیے گورنمنٹ کو کسی اور مد سے سبسڈی نکال کے حج پر نہیں لگانا چاہیے کیونکہ شرعاً واجبی صاحب استطاعت پر ہے. یہ بھی ایک ایسی سوچ ہے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں خلفائے راشدین نے ایک سے زیادہ حج کیے ہیں، اور اس وقت سے زیادہ غربت کس زمانے میں ہوگی جب لوگوں کے گھروں میں چولہے بھی نہیں جلتے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نادار صحابہ کرام کو بیت المال سے قربانی کے لیے جانور دیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ریاست جو ہے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتی. بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں، طواف کروں، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاؤں، وہاں سلام پیش کروں، حرمین میں نماز پڑھوں، وہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں اللہ کے گھر جا کر. اب یہ ایک فطری اور طبی خواہش ہے، اس کا ایمان کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہے
کہ ہر مومن جو ہے اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ساری زندگی پونجی جمع کرتے کرتے وہ ایک تیاری کر لیتا ہے کہ جی میں نے بھی حج پہ جانا ہے, میری بیوی نے بھی جانا ہے, میرے بچوں نے بھی جانا ہے, یا وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ پیسہ وصول کرتا ہے, پینشن وصول کرتا ہے, تو اس کو وہ اس میں استعمال میں لے آتا ہے. اب وہ آپ کا ہے 2 لاکھ روپیہ, لیکن اب وہ بیچارہ داخلہ کرتا ہے, 1 سال اس کی منظوری نہیں آتی, دوسرے سال اس کی منظوری نہیں آتی, تیسرے یا چوتھے سال اس کی پرائیورٹی بن جاتی ہے جی. اب وہ اسی امید میں پیسے بھی نہیں نکال رہا ہے کہ میں اس پیسے سے حج پہ جاؤں گا, اور آپ نے ایک دم اس پر ایٹم بم گرا دیا کہ جی آپ نے اب 4 لاکھ روپے پہ جانا ہے جی. آپ بتائیں اس مسلمان کے جذبے کے ساتھ, اس کی خواہش کے ساتھ ہم نے کیا مذاق کیا ہے جی. تو اس طریقے سے پوری دنیا سبسڈی دیتی ہے جی, اور ہمارا ساتھ پڑوس میں انڈیا حجاج کو سبسڈی دے رہا ہے. تو جہاں ہم سینماؤں کے لیے پتہ نہیں کتنے 14 ارب یا کتنے روپے مختص کر سکتے ہیں, اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ جدید ریاست کا تصور پیش کرنا ہے, سینمائیں بنانی ہیں, شراب خانے بنانے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو حاجیوں کے لیے پیسے کم ہو گئے تو وہ سارا مت جو ہے وہ ختم کر کے اس پہ سبسڈی دے دیں لوگوں کو. مولانا صاحب ایک دیکھیے, میرا خیال ہے کہ میں نے اس میں مزید پڑھنا ہے, لیکن میرا خیال ہے بھارت نے بھی اب اس ڈیسیشن کو ریوائز کیا ہے جو سبسڈی والا ہے, اور دوسرا اس مسلمان کو لیکن وہ اگر کر بھی لیتا ہے تو اس سے ہمیں گلہ نہیں ہے, لیکن پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے, اور یہاں تو مسلمان کے نام پر ملک بنا ہے, تو مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی یہاں پر دنیا سے ذرا ممتاز ہو کر ہم نے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اوپینینس پہ آ گئے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں یہ جو ہر گلی گلی میں اس وقت یہ شور ہے کہ جناب کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, باہر جا رہے ہیں میاں صاحب نہیں جا رہے ہیں, معاملات طے ہو رہے ہیں, ذرا اس پہ بات کریں. خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں ایک بار پھر. مولانا صاحب آپ کی کیا سیاسی بصیرت کیا کہہ رہی ہے, معلومات کیا بتا رہی ہیں, یہ آپ کو مستقبل قریب میں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جاتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں کوئی اس معاملے میں کسی انسائیڈ سٹوری سے تو واقف نہیں ہوں, اور نہیں مجھے یہ علم ہے کہ اس وقت کوئی کون ہے جو ان سے بات کر رہا ہے یا کون ان سے رابطہ کر رہا ہے. لیکن بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ ان کو دل کا مسئلہ ہے, اور ان کے دل کا ڈاکٹر بھی باہر ہے. اب اس وقت وہ ڈاکٹروں کے زیر علاج ہیں اس وقت, اور ہسپتال میں ہیں, تو اس حوالے سے اگر ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو علاج کے لیے باہر جانا ہے تو پھر انسانی مسئلہ ہے, اس کو جانے دینا چاہیے, اس کو علاج کرنے کا حق ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ اور حالیہ تاریخ بھی 99 ڈیلز سے تو بھری پڑی ہے, چاہے وہ NRO کی صورت میں ہو یا میاں سے کوئی جدہ جانے کی صورت میں ہو. آپ کو ویسا کوئی ایکشن ریپلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک جبر کا دور ہے جو اس وقت, جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, اور اس پہ جو طاقتور قوتیں ہیں, مقتدر قوتیں ہیں, اصل حکومت تو چونکہ انہی کی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ خود جو ہے ملک کو اس طریقے سے چلا سکیں گے. بالآخر منجھے ہوئے سیاستدانوں کی ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے اور پڑے گی, اور بالآخر سیاستدانوں کے ساتھ ان کو معاملات کرنے ہوں گے. اس طریقے سے تصادم کے ذریعے سے ملک نہیں چلا جاتا, اور الزام تو ہمیشہ سیاستدان پر آتا ہے کہ وہ تصادم کرتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر یہی لوگ ہوتے ہیں دوبارہ سیاستدانوں کے ساتھ معاملات ٹھیک بھی کرتے ہیں. میں معاملات کو ٹھیک رکھنے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن اس حد تک ملک کی سیاست کو پیچھے دھکیل دینا, غیر مؤثر بنانا, عوام کی نظر میں اس کو گرانا, جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہوا کرتا, ایسے اقدامات سے اگر اجتناب کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ تو نواز شریف صاحب کی تناظر میں بات ہو گئی. مولانا صاحب آصف علی زرداری صاحب, یہ جو GIT جس کا اتنا چرچا ہے, آپ کی نظر سے گزری ہے مولانا صاحب؟ آپ کا پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے اس کے کچھ بھی حصے یا کچھ بھی؟ نہیں, مجھے دلچسپی بھی نہیں ہوتی ان چیزوں سے. تو مولانا صاحب, ملک کے ایک سابق صدر, پاکستان کی ایک جماعت کا حکمران, اس پر کرپشن کا الزام لگ رہا ہے, اس حوالے سے اعلیٰ ترین عدالت نے ایک GIT بنانے کا حکم دیا جس میں سارا کچھ بتایا گیا. تو آپ کو اس بات سے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ خان کی حکومت میں پاکستان گر رہا ہے, اس طرح آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں تھا کہ بھائی زرداری صاحب کی حکومت میں پاکستان لٹ رہا تھا, میں دیکھ تو لوں کہ یہ کیا ہے, اس میں کتنی سچائی ہے یا نہیں؟
تو جب سامنے آ جائے گی ساری بات، مجھے تو ان کو صادق اور امین بنتے ہوئے بھی میں نے انہی عدالتوں سے ان کو ہم نے صادق اور امین بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے جی. تو ہم کیا کریں گے؟ جے آئی ٹی تو سامنے آ گئی نا، تو آپ دیکھ کر اپنا ایک تجزیہ تو بنا لیتے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. تو یہ آج پہلی جے آئی ٹی تو نہیں ہے نا جی. پہلی جے آئی ٹی تو نہیں ہے. جے آئی ٹی دیکھ کر سن کر کان پکے ہو گئے ہیں. آپ کے خیال میں آصف زرداری صاحب فائنینشلی کلین آدمی ہیں؟ میں ان چیزوں میں نہیں ہوں بھائی. یہ سوالات کبھی بھی مجھ سے نہ کیا کیا یہ نان ایشو ہے کہ کسی نے ملک کو لوٹا ہے؟ یہ نان ایشو ہے؟ نان ایشو ہے، میرے لیے نان ایشو ہے. میں جب تک عدالتیں اور ادارے صحیح انصاف کی بنیاد پر حقائق سامنے نہ لائیں. یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی چور بھی ثابت ہو گیا پھر دوبارہ حکمران بھی بن گیا. جب چور بنتا ہے تو آپ اس کو جب اقتدار سے نکالتے ہیں تو چور بنا دیتے ہیں. جب دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے سودا کرتے ہیں ان کے ساتھ تو پھر صدر مملکت بنا دیتے ہیں ان کو. یہ ساری چیزیں حضرت اس طرح نہیں ہوتی کہ میں ایک پاکستان کی سیاست میں ایک بہت تجربہ رکھتا ہوں، بہت حالات سے گزرا ہوں، بہت کچھ میں نے دیکھا ہے. اس میں جیلیں دیکھی ہیں، مارشل لائیں دیکھی ہیں، سول گورنمنٹیں دیکھی ہیں، جے آئی ٹیز دیکھی ہیں، سارا کچھ دیکھا ہے. تو میں کیسے ایسی جلدی متاثر ہو جاتا ہوں اور بادامی جیسے برخوردار کے سوال پر میں فوراً جذباتی ہو کر جوابات دینے لگ جاؤں؟ اس طرح تو نہیں ہوگا نا. دیکھیے، تو میں آپ سے یہ معصومانہ سوال برخوردار یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کے خیال میں، اور یہ بات ٹھیک ہے، میری جتنی آج عمر ہو گئی، آج سالگرہ ہے میری، آج مبارکباد، اس کا شکریہ، اس سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے ابھی بھی، عمر سے زیادہ. تو آپ مجھے بتائیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے نزدیک شفاف احتساب کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ چور قرار دے عدالتیں، اس کے بعد اس کو حکومت نہ کرنے دی جائے چونکہ وہ تو چور ہے؟ یہ یعنی کیا ہو تو آپ کہیں ہاں یہ بالکل صحیح احتساب اس کا پیمانہ جمعیت علماء اسلام ہے. اس کو حوالے کر تو کرپشن کی باتیں ختم ہو جائیں گی، خیر خیریت ہو جائے گی. مولانا صاحب یہ تو دیکھیں نا، یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نہ ہی سمجھیں پھر ہمیں. مولانا صاحب ہمارے اپنے پروگرام میں جو وزیر موصوف ہیں کشمیر امور کے، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے آپ سے متعلق کہ آپ کا بھی مقدر بہت جلد جیل کی سلاخیں ہوں گی کیونکہ آپ کشمیر کمیٹی کے کروڑوں کھا گئے. کیا حوالہ ہے، کیا حوالہ ہے، کیا حوالہ ہے. بادامی صاحب مبارک ہو آپ کو اس حوالے کی جس کے حوالے سے آپ مجھ پہ سوال کر رہے ہیں. یقیناً آپ کو بھی شرمندگی ہو رہی ہوگی. آپ وزیر امور برائے کشمیر کو ایک معتبر درجہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، تو کل آپ کے ساتھ ان کی گفتگو میں آپ کو اندازہ نہیں لے گیا ان کا. انہوں نے کہا کہ وہ کلبھوشن یادو کو بھیج دیا ہے پاکستان سے باہر نواز شریف نے. چھوڑو جی، اب ہر چیز کے جواب تو نہیں دے سکتے نا جی. اب چلیں، وہ کہنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کے علاقے کے، وہ پتہ نہیں اس علاقے کے، کہتے ہیں شہد کی بڑی تاثیر ہے یا کیا ہے، اس شہد کی تاثیر میں جائے بغیر وہاں لیکن کشمیر کمیٹی کے حوالے سے تو آپ کے دیگر سیاسی مخالفین بھی بات کرتے ہیں کہ جناب اتنا فنڈ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ٹریول ہوتے ہیں. یعنی یا اگر آپ مجھے بتا سکیں ایک دو باتیں جو کشمیر کمیٹی میں آپ اتنا عرصہ رہے کہ ہم نے یہ اتنے قابل ذکر کام کیے کشمیر کمیٹی میں رہتے ہوئے. کے ساتھ تو کوئی مسائل بھی وابستہ نہیں ہوتے، نہ کوئی اتنا فنڈ ہوتا ہے اس کا. ہم تو باہر بھی جاتے ہیں تو عام قسم کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں. ہمارے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی معمولی قسم کے کرائے کے ہوٹلوں میں وہاں رہ کر کام کرتے ہیں. تو ہم نے تو فنڈ بھی پورے خرچ نہیں کیے، سارے واپس دیے. نہ میں نے کوئی تنخواہ لی ہے، نہ میں کوئی الاؤنس لیا ہے آج تک. تو جس آدمی نے آج تک کوئی الاؤنس ہی نہیں لیا ہو اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی جائیں اور ایسے لوگ کریں کہ جس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بھی آدمی کا عزت نفس مجروح ہوتا ہو، تو کیا بات ہے آپ کریں. سب چھوڑیے، کچھ چیزوں کو آپ ذرا عزت میں بھی رہنے دینا کسی کو. وزیر موصوف تھے. اچھا مولانا صاحب، آپ چونکہ اس عہدے پر رہے ہیں، آپ ریاست پاکستان کی اس حالیہ پالیسی سے، جس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے، ریاست کی یہ پالیسی کچھ عرصے سے ہے، آپ بھرپور اتفاق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کشمیر پر پاکستان کا موقف اپنی جگہ، لیکن کشمیر کی ٹیریٹری کے باہر سے یا پاکستان سے لوگوں کا بھیجا جانا وہاں پر مسلح جد و جہد کرنے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی ریاست کا موقف تو موجود ہے اور اس موقف سے ہم اتفاق